बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन कैसा रहा, फुल कोर्ट इजलास और फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायसा की रिटायरमेंट के बाद दरख्वास्त आ गई। ये दरख्वास्त किस मामले पे आई है और इस दरख्वास्त का साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा से क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी खबर है दो बड़ी गिरफ्तारियों की और अहम मुलाकात का इम्कान भी है, और तहरीक इंसाफ ने सुनहरी मौका गंवा दिया और मौका गंवाने के बाद तहरीक इंसाफ को होश भी आ गया। तो कुछ और भी खबरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायसा की रिटायरमेंट के बाद जो एक दरख्वास्त आई है, जो कि मुनफरद भी है, और उस दरख्वास्त का काजी फायसा के साथ कोई लिंक भी बनता है। अब वो जा चुके हैं लेकिन फिर ये दोबारा दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त नाज़रीन ये दायर की है साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन इस दरख्वास्त में कुछ फ़र्क भी है। पहले भी ये दरख्वास्त आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अब दोबारा इन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें छुपाई भी गई हैं। अब क्या छुपाया गया है, इस दरख्वास्त में फ़र्क क्या है? पहले नाज़रीन जब दरख्वास्त आई थी उसके ऊपर एतराज़ात लगे थे। एतराज़ात के साथ दरख्वास्त को और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन को, अपील को काजी फायसा साहब के बेंच के सामने फिक्स किया गया था। लेकिन जब समाअत का आगाज़ हुआ चैम्बर अपील पर और आइनी दरख्वास्त पर, तो जो आबिद ज़ुबैरी साहब थे उनके साथ 5 और भी वकला थे, नामवर वकला थे, जिसमें इश्तियाक चौधरी साहब थे, ताहिर फराज साहब थे, शफकत चौहान साहब थे और शहाब सर्की साहब थे, और साथ में मुनीर काकड़ साहब थे। इन 6 लोगों की जो मुश्तरका दरख्वास्त थी, हामिद खान साहब पेश हुए थे और हामिद खान साहब ने कहा था कि हम ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो अदालत ने आइनी दरख्वास्त और चैम्बर अपील जो है वो वापस लेने की बुनियाद पर इसको डिसमिस कर दिया था। अब ये जो नई दरख्वास्त आबिद ज़ुबैरी साहब लेके आए हैं, इसमें नाज़रीन 6 वकला नहीं है। इसमें मुनीर काकड़ साहब का नाम भी नहीं है, इसमें शहाब सर्की साहब का भी नाम नहीं है। अब ये सिर्फ आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त है, इश्तियाक चौधरी साहब की दरख्वास्त है, ताहिर फराज अब्बासी साहब की दरख्वास्त है और शफकत चौहान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त जो है मुश्तरका तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। और सिर्फ ये दरख्वास्त नहीं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अलग से अपनी एक दरख्वास्त जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की है, जिसमें एडवोकेट मुनीर मलिक की खिदमात को हासिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन इस दरख्वास्त के मंदरजात पे आने से पहले आपको बताते चलें कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में एक फ़र्क तो ये है कि वकला 2 कम पड़ गए हैं। दूसरा यह है कि जो पहले दरख्वास्त इन्होंने वापस ली थी, वापस लेने की बिना पे जो दरख्वास्त खारिज की गई, मुस्तरद की गई, उस दरख्वास्त का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। और तीसरा फ़र्क ये है कि जो पहली दरख्वास्त थी आबिद ज़ुबैरी साहब की, वो 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। अब ये जो दरख्वास्त है ये 26वीं आईनी तरमीम चूँकि पास हो चुकी है पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से, सदर पाकिस्तान इस पर सिग्नेचर करके इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो ये बाज़ाब्ता तौर पे कानून बनने के बाद, आईनी तरमीम होने के बाद अब आबिद ज़ुबैरी साहब दरख्वास्त लेके आए हैं। दरख्वास्त दायर हो सकती है, लेकिन बात यह है कि पहले वाली दरख्वास्त वापस लेने का जिक्र जो है इस नई दरख्वास्त में आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से जो है वो नहीं किया गया है। इस आईनी दरख्वास्त में नाज़रीन फेडरेशन को फरीक बनाया गया है, एक्चुअल तो वजारत कानून है, इसके अलावा सूबों को फरीक बनाया गया और 13 कानूनी सवालात जो हैं इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं। और इसके अलावा जो हकाइक हैं, इस दरख्वास्त के हकाइक क्या हैं, इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब और बाकी वकला ये कहते हैं कि वो ज़ाती हैसियत में ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दरख्वास्त आई है। सुप्रीम कोर्ट के किसी एसोसिएशन का या वकला के किसी एसोसिएशन का या वकला के किसी बार काउंसिल का इस दरख्वास्त के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस दरख्वास्त में 14 सितंबर को जब पहला एक राउंड आया था आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों में पेश करने का, उसका जिक्र तो किया गया कि काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था। काबीना का इजलास 2 मरतबा मौखर हुआ, लेकिन आईनी तरमीम पास ना हो सकी। लेकिन जो खुद इन्होंने ज़ुबैरी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी 14 सितंबर को
یا 12 ستمبر کو جس پر 18 ستمبر کو اعتراضات لگے تھے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے سیکریسی رکھی گئی اور یہ پارلیمنٹ کی بدنیتی ہے جس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ نامکمل تھی، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی تھی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی نامکمل تھی، اور کہا گیا کہ جبر اور زبردستی سے جو ارکان ہیں ان کا ووٹ لیا گیا ہے۔ تو ووٹ تو اس درخواست میں عابد زبیری صاحب کہتے ہیں کہ رضا کرانہ طور پہ ہوتا ہے، جبر سے یا زبردستی کسی کا ووٹ لیں گے تو وہ آئینی ترمیم تو نہیں کہلا سکتی۔ ایسی آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہونی چاہیے۔ اور پھر درخواست میں کہا گیا کہ فلور کراسنگ بھی ہوئی ہے۔ اب فلور کراسنگ والا نقطہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ کیا ہو۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے جس انداز سے اس 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا ہے، پارلیمنٹ کے کردار پر جو ہے یہ کردار جو ہے وہ کوسچنیبل ہے۔ اور پھر اس میں جوڈیشل کمیشن کی جو ری کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، نیا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی جو کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی، چیف جسٹس کے نام کی اپروول کرے گی، اور پھر جوڈیشل کمیشن کو جو ری کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے تو یہ جو عدلیہ کی آزادی اور بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس کا اور جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی دراصل جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو پارلیمانی کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، یہ ججز کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی جائزہ لے گا، اور آئین کے آرٹیکل 187 میں بھی ترمیم کر کے جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 186 میں یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین منفرد بات یہ ہے کہ چلے قانون کے خلاف تو عابد زبیری صاحب ماضی میں حکم امتناع مانگتے رہے، اب آئینی ترمیم کے خلاف بھی، یعنی استدعا تو یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ساتھ میں کہا گیا کہ جب تک ہماری اس آئینی درخواست کا سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روک دیا جائے۔ یعنی آئینی ترمیم کے تحت جو فنکشنز ہو سکتے ہیں، جو چیزیں آگے سمن ہو سکتی ہیں، میٹنگز ہو سکتی ہیں، فیصلے ہو سکتے ہیں، ان پہ حکم امتناع کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد درخواست ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر حکم امتناع جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف جو ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، دوسری طرف جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ ہونا تھا، اب اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس پارلیمانی اجلاس کی کارروائی کا بائیک آؤٹ نہ کرتے تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا امکان تھا کہ وہ چیف جسٹس پاکستان بن جاتے، مولانا رفعت الرحمان کی جماعت کے ووٹ کے ساتھ، تحریک انصاف کے ووٹوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کے ساتھ۔ لیکن جب انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تحریک انصاف نے تو پھر پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائے اور جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے۔ اب پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تو پاکستان تحریک انصاف نہیں بنی، ایک سنہری موقع تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن میں جو 2 اپوزیشن کے ارکان ہیں، فوری طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے کنسنٹ لے کے جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 ناموں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ یعنی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں تو چلے ہم نے بائیک آؤٹ کیا، لیکن اب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے گی، جس میں ججز کی تعیناتیاں بھی ہونی ہیں، جس میں آئینی بینچز بھی بنائے جانے ہیں، بینچز کے سربراہ بھی ہوں گے۔ تو اس تمام پروسیڈنگ میں جوڈیشل کمیشن کی اس پروسیڈنگ میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کا، اس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کی جب ووٹنگ ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے انکار کیا، وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، اور پھر جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہاں پر بھی انہوں نے شرکت سے انکار کیا۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، لیکن جو ایک موقع تھا ان کے پاس تھا کہ ہم سینئر پیونی جج کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس بننے نہیں دیں گے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ ایک موقع ان کے پاس تھا جو کہ خود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھوں سے یہ موقع گوا دیا تھا۔ لیکن بہرحال 2 اور بھی خبریں ہیں ناظرین۔ ایک تو یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہم نے کرنی ہے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو آلریڈی ایک بنی پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کنسنسس ایوالو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو خورشید شاہ صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے، یہ کمیٹی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، تمام جماعتوں کی پارلیمانی نمائندگی اس کمیٹی میں رکھی جائے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم پر جو بھی مشاورت ہونی ہے وہ اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج پارلیمنٹ کے جو سیشن ہونے ہیں، جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، جو سینٹ اسمبلی کا اجلاس ہے، اس اجلاس کے دوران یا پہلے یا بعد میں مسلم لیگ نواز اور نون لیگ کے
مصطفی نواز اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ملاقات ہو سکتی ہے. کوئی ٹائم فریم نہیں ہے لیکن ملاقات کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو فل کورٹ کا اجلاس. جب میں یہ بلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ کا اجلاس شروع ہو چکا جس میں جسٹس منصور الشاہ کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ شریک ہیں. اب اس اجلاس کا ناظرین جو ایجنڈا ہے، پہلے تو آپ کو جو آج کمرہ عدالت نمبر 1 میں یحییٰ افریدی صاحب نے 30 مقدمات کی سماعت کی. 30 مقدمات کو سنا، ڈیسائیڈ کیا. موسٹلی اس میں کیسز جو ہے وہ ٹائم بارڈ تھے جن کو آج ڈیسائیڈ کیا ہے. کچھ کیسز کے اوپر نوٹس کر کے جواب بھی طلب کیا، یعنی 30 کیس آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے کمرہ عدالت میں سنے ہیں. اگر ٹائم بارڈ بھی تھے لیکن سامنے ٹھہرے وکیل کو میرٹ پر بھی پوچھا گیا کہ چلیں ٹائم بارڈ کو نکال دیں تو آپ میرٹ کے اوپر بھی بتائیں تو آپ کا کیس کیسے بنتا ہے. تو میرٹ کے اوپر بھی وکلا کو جو ہے وہ دلائل دینے کا موقع دیا گیا. جس نے کچھ ثابت کیا اس پہ تو نوٹس ہوا لیکن موسٹلی وکلا ثابت نہیں کر پائے، میرٹ کے اپنے کیس کے جو ہے اس کا جواز نہیں پیش کر پائے تو ان کی درخواست کو لمیٹیشن کی بنا پہ اور میرٹ کی بنا پہ جو ہے وہ خارج کر دیا گیا. لیکن فل کورٹ کا ناظرین جو اجلاس ہے، جیسے میں نے کہا کہ منصور الشاہ صاحب کے علاوہ تمام سپریم کورٹ کے ججز شریک ہیں اور یہ پہلا فل کورٹ کا اجلاس ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہیں. اور پہلے اجلاس میں ناظرین موسٹلی جو ہوتا ہے وہ کرٹسی مطلب جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کو منصب سنبھالنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، چیف جسٹس ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے، جو نیا چیف جسٹس آ کے اس فل کورٹ کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسی بھی بتاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل معاملات کو، سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات کو کیسے لے کے آگے چلیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وکلا کے مسائل ہوتے ہیں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے، ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے اور کاز لسٹ کے حوالے سے زیر التوا جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی غور و خوض کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایجنڈا پرماننٹ ہوتا ہے جو کہ سامنے تو نہیں آیا لیکن یہ چیزیں فل کورٹ کے اجلاس میں ہوتی ہیں. لیکن آج کا اجلاس اس لیے بھی خاص ہے کہ آج کے اس فل کورٹ میٹنگ میں جو صدارتی آرڈیننس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے اس پر بھی غیر رسمی گفتگو ہو سکتی ہے اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو جو ہے وہ کیے جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن حتمی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ ایجنڈا سامنے نہیں ہے تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں جو کہ جڑی ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 نئی درخواستیں آئی ہیں، 4 درخواستیں پہلے آ چکی ہیں، مجموعی طور پہ 6 درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہو چکی ہیں. تو یہ معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے. لیکن ناظرین آپ کو بتاتے جائیں یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز آ رہی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سن سکتا ہے اور کانسٹیٹیوشن بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے بلانا پڑے گا. لیکن جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، قومی اسمبلی کے جو 4 اپنے 2 ارکان ہیں اور سینٹ کے جو 2 ارکان ہیں ان کی نامینیشن جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منگوائی جائے گی، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ہوگا. تو ایک ناظرین یہ معاملہ بھی ہے. ہمارے تئیں خبر جیسے پہنچے گی فل کورٹ اجلاس کی، اس کی ڈیٹیل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا ڈسکس ہوا ہے، وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن ناظرین 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں. 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایک تو ایمان زینب مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرے ان کے خامند علی ہادی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتاری اس سلسلے میں کی گئی ہے کہ جو پچھلے دنوں روٹ لگا ہوا تھا انگلینڈ کی ٹیم جو کہ پاکستان کے دورے پہ تھی، راولپنڈی ٹیسٹ میچ چل رہا تھا اور انگلینڈ کی ٹیم کو پہنچانا تھا راولپنڈی اسٹیڈیم میں، تو روٹ لگا ہوا تھا. اور جو ہم نے فوٹیج دیکھی اس فوٹیج کے مطابق جو ہادی چٹھا تھے انہوں نے وہ جو بیرز لگے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کی وہاں سے کوشش کی اور ان کی اہلیہ زینب مزاری بھی ان کے ساتھ تھی. تو وہاں پہ تکرار بھی ہوئی تھی، وہاں پہ تلخی بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ پولیس کا موقف سامنے آیا تھا کہ یہ گرفتاری اس کیس میں ہو سکتی ہے. تو آج دونوں ہسبینڈ وائف کو جو ہے اسلام آباد پولیس نے کار سرکار میں مداخلت کے جرم میں الزام میں جو ہے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے اس کی آج سماعت کی تاریخ آ گئی ہے کہ 29 اکتوبر کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن جو ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو نیب قانون میں ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کے بعد بریت کی درخواست کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ 29 اکتوبر یعنی کل جو ہے سماعت کرنے جا رہی ہے. لیکن اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے استثناء کی درخواست دائر کی جو کہ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ہے اور عثمان گل صاحب بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. اور پھر اس حوالے سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ درخواست
وکلا صفائی کی جانب سے 1 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست بھی کی گئی، یعنی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے اسے 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی جائے، لیکن جو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم تھی ان کی جانب سے اس درخواست کی مخالفت کی گئی۔ نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی آج کے سماعت میں موجود نہیں، ان کے کونسل بھی آج دستیاب نہیں، جان بوجھ کے کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو نیب کے تفتیشی جو گواہ ہیں میاں عمر ندیم، ان پر بھی جو ہے وہ جرح نہ ہو سکی ہے، لیکن جج صاحب نے جو مقدمے کی سماعت ہے اسے 30 اکتوبر تک جو ہے عدالت کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، باقی الکوٹ اجلاس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اب تک نہیں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔